नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलदुन फ़इन कान लहुन्ना वलदुन फ़लकुमुर रुबु मिम्मा तरकना मिन बादि वसियतिन युसीना बिहा औ दैन वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरकतुम इल्लम यकुल लकुम वलदुन फ़इन कान लकुम वलदुन फलहुन्नस्मुनु मिम्मा तरकतुम मिन बादि वसियतिन तूसूना बिहा औ दैन वइन कान रजुलुन युरसु कलाला अब इमरातुन वलहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमुस सुदुस फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिका फ़हुम शुरकाउ फ़िस्सुलुस मिन बादि वसियतिन यूसा बिहा औ दैन गैर मुज़ार्रिन व वसियतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। विरासत के अहकाम जारी हैं और 4 आयात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक बहुत बड़ा मबहस तवील बहस उसको बयान फरमाया है। एजाज़ कुरानी का एक मिसाल है। फरमाया वलकुम निस्फ़ु मा तरका अज़वाजुकुम, तुम्हारे लिए आधा है उसका जो छोड़ गई तुम्हारी बीवियाँ। इल्लम यकुल लहुन्ना वलदुन, यानी बीवी के माल में से शौहर को आधा मिलेगा अगर औलाद ना हो। फ़इन कान लहुन्ना वलदुन, और अगर उनकी हो औलाद, फलकुमुर रुबु, तो तुम्हें चौथा मिलेगा। मिम्मा तरकना, बाद उसके उसमें से जो वो छोड़ गई। मिन बादि वसियतिन यूसीना बिहा औ दैन, बाद वसीयत के पूरा करने के जो वसीयत कर गई थी या कर्ज के उतारने के बाद। वलहुन्ना रुबु, और उन बीवियों के लिए होगा चौथा हिस्सा। मिम्मा तरकतुम, तुम्हारे तरके में से। इल्लम यकुल लकुम वलदुन, अगर तुम्हारी औलाद न हो। फ़इन कान लकुम वलदुन, और अगर हो तुम्हारी औलाद। फलहुन्नुस्मुनु, तो उनको 8वां हिस्सा मिलेगा। मिम्मा तरकतुम, उसमें से जो तुम छोड़ जाओ। मिन बादि वसियतिन, बाद वसीयत के पूरा करने के। तूसूना बिहा, जो तुम कर जाओ। औ दैन, या कर्ज के उतारने के बाद। व इन कान रजुलुन, अगर हो कोई ऐसा मर्द। युरसु कलाला, कि वरासत उसकी मिलती हो किसी कलाला को। कलाला कौन होता है? कलाला वो ऐसा शख्स है, युरसु कलाला, वरासत ली जा रही है उस कलाला की। या इमरातुन, अब इमरातुन, या औरत हो ऐसी। वो कौन होता है? वो ऐसा फर्द जिसके न माँ बाप हो, न औलाद हो, न उसके उसूल हो, न फुरू हो, न ऊपर उसके कोई हो, न नीचे कोई हो। ऐसा शख्स अगर कुछ छोड़ जाए तो उसकी विरासत कैसे तकसीम होगी? दाएं बाएं, यानी बहन भाइयों में। फरमाया कि वलहु अखुन, और उसका एक भाई हो। औ उख्तुन, या एक बहन हो। फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमुस सुदुस, तो इन दोनों में को एक बहन भाई हो तो हर एक के लिए होगा इन दोनों में से छठा हिस्सा। फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिक, अगर वो एक से ज़्यादा हों। फ़हुम शुरकाउ फ़िस्सुलुस, तो वो सारे शरीक होंगे तिहाई में। मिन बादि वसियतिन यूसा बिहा, बाद वसीयत के पूरा करने के जो उसने की हो। औ दैन, या कर्ज अगर उस पर हो तो उसके उतारने के बाद। गैर मुज़ार्रिन, इस शर्त के साथ कि नुकसान न पहुंचाया जाए। वसीयत मिनल्लाह, ये वसीयत है अल्लाह की तरफ से, यानी ताकीदी हुक्म है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला खूब जानने वाला, बड़ा बुर्दबार है। तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हुदूद हैं। वमन युतिल्लाह, जो कोई इताअत करे अल्लाह की। व रसूलहु, और उसके रसूल की। युदखिलहु जन्नातिन, तो अल्लाह दाखिल करेगा उसे ऐसे बागात में। तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। खालिदीन फीहा, वो उसमें रहेंगे हमेशा हमेशा। वज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और ये है बड़ी कामयाबी। ये जो मुख्तलिफ अफराद हैं विरासत में हिस्सा पाने वाले, इनके लिए कुछ इस्तिलाहात मुतय्यन किए उलमा ने। जैसे कहा जाता है कि ऐनी या हकीकी भाई बहन वो होते हैं जिनके माँ बाप मुश्तरक हों, यानी ये कि उन्हीं माँ बाप से वो सारे भाई बहन हैं आपस में, तो ये ऐनी और हकीकी कहलाते हैं। अल्लाती वो कहलाते हैं कि बाप तो मुश्तरक हो, माएँ अलग अलग हो। यानी एक शख्स ने मुतअद्दिद शादियाँ की थी तो उसकी औलाद जो एक बीवी से और दूसरी बीवी से, तो ये जो औलाद है ये आपस में अल्लाती कहलाएगी कि बाप एक है, माएँ मुख्तलिफ हैं। अखयाफी, माँ मुश्तरक हो, बाप मुख्तलिफ हो। यानी एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी बीवी की पहले से उसके साथ जो औलाद थी, इस खातून ने अब दूसरी जगह शादी कर ली, तो अब ये जो माँ शरीक भाई बहन बनते हैं ये अखयाफी कहलाते हैं। तो माँ का विरसा इनमें कैसे तकसीम होगा, इसके हवाले से इनको अखयाफी भाई बहन कहा जाता है। फरमाया वमन यासिल्लाह व रसूला, जो कोई नाफरमानी करेगा अल्लाह और उसके रसूल की। व यतअद्दा हुदूदा, और तजावुज़ करेगा उनके हुदूद से। युदखिलहु नारा,
اسے وہ داخل ہوگا ایسی آگ میں خالدن فیہا جس میں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، وَلَهُ عذاب مہین اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کن، واللاتی یاتین الفاحشہ اور وہ خاتون وہ عورت جو بے حیائی کا کام کرے من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، یعنی کوئی مسلمان عورت بے حیائی کا کام کرے، زنا کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا کیا تھی ابتدائی ایام میں، بعد میں پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا جب رجم کی سزا اور اسی طرح سے کوڑوں کی سزا متعین کر دی گئی، سورہ نور میں آ کر اس کا تذکرہ آئے گا۔ فرمایا اگر کوئی عورت بے حیائی کا کام کرے فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم تو اس پر گواہ ٹھہراؤ 4 مرد تم میں سے، یعنی 4 مسلمان مرد اس بات کی گواہی دیں۔ اس کی گواہی کو سخت رکھا گیا، اور اگر کوئی آگے جا کر ہم پڑھ لیں گے اگر اس گواہی میں کوئی جھوٹا نکلے تو اس کے لیے بھی سزا رکھ دی گئی، قذف کی سزا، تاکہ کوئی کسی پر الزام نہ لگا سکے۔ اور یہ واقعتاً اگر پہلے تو معاشرہ ایسا بنایا جائے کہ کسی بے حیائی کے کام کا ارتکاب ممکن نہ ہو، اور اگر پھر بھی کوئی بدبخت آدمی ایسا کر لے تو اس کو بھی چھپانے کا اہتمام کیا گیا۔ پہلے اس بات کو رپورٹ کرنا اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ گواہیاں پوری ہوں، تاکہ مسلمانوں کے عمومی معاشرے میں اخلاقیات کی حفاظت ہو سکے، اور جب رپورٹ ہو جائے تو پھر سخت بہت سزا دی گئی تاکہ آئندہ کبھی اس کا امکان نہ رہے۔ تو فرمایا کہ 4 مرد اس پر گواہی دیں جو یہ کہیں کہ ہم نے آنکھوں سے ایسا ہوتا دیکھا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا وہ اگر گواہی دیں فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ تو ایسی عورت کو گھر میں قید کر دو حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ یہاں تک کہ موت آ کر اس کو ختم کر دے، وفات سے دوچار کر دے۔ یہ پہلے سزا تھی۔ پھر بعد میں یہاں پر بھی استثناء کیا گیا تھا، فرمایا گیا کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی سبیل پیدا کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سبیل وہ ہے جس کو سورہ نور میں واضح کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو اگر تو غیر شادی شدہ ہے تو کوڑوں کی سزا 100 کوڑے مارے جائیں گے، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ رجم کا مطلب ہے پتھر مار مار کر ختم کر دینا۔ واللذان یاتیانہا منکم اور اسی طرح اگر 2 مرد بے حیائی کا کام کریں، یعنی ہم جنس پرستی مبتلا ہوں، فعزوہما تو انہیں اذیت دو، فإن تابا اگر دونوں توبہ کر لیں، او اصلحہ یا یہ کہ اصلاح اور اصلاح کر لیں، فاعرضوا عنہما تو ان سے درگزر کرو۔ یعنی بتایا گیا کہ ان کی سزا متعین نہیں کی گئی ہے، قاضی پر چھوڑ دی گئی، کوئی نہ کوئی سخت سزا ایسی دی جائے گی جس کے نتیجے میں ان کو عبرت ہو جائے۔ ان اللہ کان تواب الرحیم بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت توبہ کا قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ بے شک اللہ کے ذمے ہے ان کی توبہ قبول کرنا، للذین یعملون السوء جو برائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، برا کام کر کے بیٹھتے ہیں، بجہالت جہالت کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب پھر جلد ہی توبہ کرنے والے ہیں۔ جہالت کا مطلب کیا ہے؟ نادانی میں کر بیٹھے۔ جہالت اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ انسان جذبات سے مغلوب ہو جائے۔ نادانی کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ناجائز ہے، پتہ تو تھا مگر غلبہ جذبات کی وجہ سے غلط کام کر بیٹھا، جانتے بوجھتے ہوئے کیا ہے مگر غلبہ جذبات میں کیا، تو بھی اس کو یہ حکم محیط ہے، یعنی اللہ اس کو بھی بخشنے والے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے ذمے ہے اس کی توبہ قبول کرنا۔ تو بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ بھی اللہ نے توبہ کو ذکر فرمایا تاکہ اپنی رحمت کا اظہار فرمائے۔ ثم یتوبون من قریب یہ روش ہونی چاہیے، کسی سے غلطی ہو جائے تو فرمایا وہ جلد توبہ کرنے والا ہو۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نظر کرم فرماتے ہیں، یعنی ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ بہت جاننے والے خوب حکمت والے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اور ان کی توبہ قبول نہیں ہے جو توبہ کرتے جو عمل کرتے ہیں برا، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت یہاں تک کہ ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے، قال تو وہ کہتا ہے انی تبت الآن اب میں توبہ کرتا ہوں، یعنی موت کے آثار ظاہر ہو گئے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب مجھے مہلت مل جائے تو میں توبہ کروں۔ جیسے ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے کب تک؟ جب تک موت کی آواز گلے میں نہ آنے لگے۔ تو جیسی حضر احدہم الموت موت کا وقت ان میں سے کسی پر آ جائے، قال تو وہ کہتا ہے انی تبت الآن اب میں توبہ کرتا ہوں، جس طرح سے کہ فرعون نے کیا تھا کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اس موقع پر اللہ توبہ قبول نہیں فرماتے، اللہ کی سنت یہی ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو مرتے ہیں، وَهُمْ کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم تمہارے لیے جائز نہیں، حلال نہیں، ان ترثوا النساء کرہا کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، ولا تعضلوہن اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کو تم روکو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن کہ اس میں سے کچھ لے لو جو تم نے انہیں دے رکھا ہے۔ وارث بن جاؤ سے مراد کیا ہے؟ ہوتا کیا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کی بیوی کو روک کر رکھتے تھے کہ یہ کہیں اور شادی بھی نہیں کر سکتی،
اور جو ہے وہ اس کے اوپر بھی اپنا حق چلاتے تھے، سمجھتے تھے کہ جس طرح مرحوم شخص کا مال وراثت میں تقسیم ہوا ایسی اس کی بیوی بھی مال وراثت کے طور پر کسی کے حصے میں آ جائے گی۔ کہا یہ جائز نہیں ہے، تم ان کے زبردستی وارث بن جاؤ، یہ بات جائز نہیں ہے تمہارے لیے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنی عقد میں زوجیت میں رہنے والی بیوی کو طلاق بھی نہیں دے رہا، چاہتا تو یہ ہے کہ طلاق دے دے، مگر روک کر رکھا ہوا ہے، ظلم کر رہا ہے اس کے اوپر، اس لیے کہ وہ اپنا مہر معاف کر دے اور جو کچھ اس کو تحفے تحائف دیے تھے وہ واپس کر دے تو پھر طلاق دوں گا۔ تو کہا اس طرح ستا کر مہر معاف کروانا یا اس طرح ستا کر اس سے مال لے لینا یہ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ الا یاتین بفاحشۃ، ہاں قید کرنے رو کے رکھنے کا جو حکم تھا وہ اوپر دیا گیا تھا تب جب کہ وہ کریں کوئی بے حیائی کا کام، مبینۃ کھلی بے حیائی کا کام، وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بسر کیا کرو، یعنی جو نیک پاک باز عورتیں ہیں ان کے ساتھ بسر کیا کرو عرف کے مطابق، خوش اسلوبی کے ساتھ۔ یہ ایک حکم دیا جا رہا ہے مردوں کو، امت کے مردوں کو، عاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ گزر اوقات کیا کرو خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھی گھر کی زندگی گزارنا، خوشحال زندگی گزارنا، خوشگوار زندگی گزارنا، اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، بلکہ اس کی وصیت بھی فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل جو وصیتیں فرمائی امت کو، اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی، استوصوا بالنساء خیرا، کہ مجھ سے اپنی عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو، وصیت کرتا ہوں میں تمہیں، یعنی تاکیدی حکم دیتا ہوں اس بات کا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ گزر بسر کرو خوش اسلوبی کے ساتھ۔ فإن کرہتموہن، اگر تمہیں اپنی بیویوں میں کوئی بات ناپسند لگے، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں تمہارے لیے کوئی بھلائی رکھی ہو، یعنی ایک پہلو سے کوئی ناپسندیدہ بات ہے تو دوسرے پہلو سے کوئی اچھی بات بھی ہوگی۔ اور یہ طریقہ سکھایا علماء نے کہ اگر کہیں ناچاکی پیدا ہو جائے تو جو صلح کرانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ ترغیب کریں، شوہر کو یہ کہیں کہ غور کرو کہ بیوی میں کیا کیا اچھائیاں ہیں، جب وہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں یہ برائی ہے یہ برائی ہے تو انہیں کہا جائے اچھائیاں بھی دیکھو، اور دوسری طرف بیوی سے کہا جائے کہ شوہر کی اچھائیوں کو بھی دیکھے، اس طرح سے موافقت ہو جائے گی۔ کہیں پر بھی خاندانی معاملات میں جھگڑے ہو جائیں تو اس موقع پر یہ ہدایت کام کی ہدایت ہے، اس سے متعلق ہدایت ہے کہ فریق مخالف میں یا جس کے ساتھ جھگڑا ہے اس کی اچھائیوں کا بھی لحاظ کیا جائے۔ اسی طرح یہاں دیکھیے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے رکھی ہو اس میں کوئی اچھائی، بلکہ یوں فرمایا کہ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس معاملے میں یعنی اس نکاح میں تمہارے لیے کوئی خیر مستقبل میں رکھ دیا ہو، یعنی مستقبل میں بھی امکان ہے اس بات کا کہ اللہ کوئی خیر اس کے اندر تمہارے لیے پیدا فرما دے، اس سے اولاد جو ہو تمہاری وہ تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بنے، ہو سکتا ہے کہ اس کا جو چیز اس کی تمہیں ناپسند ہے اس کو اللہ تبدیل کر دے کسی اچھی عادت سے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم نے ارادہ ہی کر لیا ہو اس بات کا کہ ایک بیوی کو ہٹا کر دوسری بیوی کو لانا ہے، اس بیوی کو طلاق دے کر دوسری بیوی کو اس کی جگہ آباد کرنا ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور پہلی بیوی کو تم نے دے رکھا ہو بہت سا مال یعنی تحفے تحائف کی صورت پر یا مہر کی صورت پر، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو ان سے کچھ بھی واپس نہیں لوگے، یہ جائز نہیں ہے کہ اب ان سے زبردستی واپس لیا جائے۔ اتاخذونہ، کیا تم لوگے اس سے بہتانا و اسم مبینہ، اس سامان کو لوگے بہتان لگاتے ہوئے اور سری گناہ کرتے ہوئے، اسم مبین سری گناہ کرتے ہوئے لوگے، یعنی اللہ نے تو ناجائز رکھا ہے تو کیا یہ گناہ کرو گے تم کہ اس سے بہتان لگا کر لے لو؟ وکیف تاخذونہ، اور تم اس سے کیسے لے سکتے ہو؟ وقد افضى بعضکم الی بعض، جبکہ تم میں سے ایک دوسرے سے تعلق قائم کر چکا ہے، یعنی جو ایک اچھی زندگی ساتھ گزار چکے اسی کا کچھ لحاظ کر لو۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو تعلق ہے اس میں میاں بیوی جس طرح سے باہم ایک ساتھ تھے اور اسی طرح سے یعنی اس عورت نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا تھا، تو اب کیا اس کے بعد جب اس سے علیحدگی ہو رہی ہے تو تم اس کو دیے ہوئے تحفے بھی واپس لینا چاہتے ہو، اس کو دیا ہوا مال بھی واپس لینا چاہتے ہو؟ کیسے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے تعلق قائم کر چکے ہو۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہے تم نے ان عورتوں سے ایک پختہ عہد، یعنی ایک پختہ عہد تھا نکاح کا جس کے ذریعے سے ان عورتوں نے تم سے یہ عہد لیا ہے، یعنی ان عورتوں نے لیا ہے تم سے پختہ عہد، یعنی تم نے ان سے نکاح کا عقد کیا تھا اور اس کے ذریعے سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی تھی، یہ ایک میثاق غلیظ ہے، پختہ عہد ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، دیکھو ان سے نکاح نہ کرو، ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے نکاح کیا تمہارے باپ نے، تمہارے باپوں نے، من النساء، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا۔ یہ ایک طریقہ تھا دور جاہلیت میں، اس کو نکاح مقطع کہتے تھے، یعنی ایسا نکاح جو برا نکاح ہے اور جو ہے وہ برا کام ہے، مگر اس کے باوجود بھی کرتے تھے۔ کیوں کہ اگر باپ نے یعنی سوتیلی ماں، باپ کا انتقال ہو گیا، سوتیلی ماں کو اپنے نکاح میں لے لیتے تھے،
اس لیے کہ اس کے پاس وراثت جائے گی اور پھر یہ کہیں اور چلے جائے گی، یا یہ کہ یہ ہمارے لیے آر کا باعث ہوگا کہ ہمارے باپ کی بیوی یعنی ہمارے والد کی بیوی وہ کہیں اور چلے گئی، کسی اور قبیلے میں چلے گئی. تو یہ بتایا گیا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ نکاح مقطع جائز نہیں ہے. اور یہ حکم آ جانے کے بعد جن افراد کے نکاح میں ان کی سوتیلی مائیں تھیں، کہا گیا کہ ان کو نکاح سے خارج کر دیں، نکاح سے نکال دیں. وَلَا تَنْكِحُوا، نہ نکاح کرو، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جن سے نکاح کیا تمہارے باپوں نے، مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، عورتوں میں سے سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا ہے، یعنی اس کا گناہ معاف کیا گیا، تلافی کرنی ہوگی. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بلا شبہ یہ بے حیائی کا کام ہے، وَمَقْتًا، اور اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے. حرمت علیکم امہاتکم، اب یہاں محرمات بیان کی جا رہی ہیں، یعنی وہ عورتیں جو تم پر حرام کر دی گئی، محرمات ابدیہ، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا زندگی میں کبھی بھی. حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں. اچھا، یہاں سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہی وہ ہیں جن سے پردہ نہیں ہے، یعنی جو محرم ہیں ان سے پردہ نہیں ہے. اس طرح سے ہر مرد کے لیے دنیا کی تمام خواتین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. ایک وہ ہیں جو محرم ہیں، ایک وہ ہیں جو نامحرم ہیں. نامحرم وہ ہیں جن سے پردہ ہے، یعنی ان عورتوں کا اس مرد سے پردہ ہے، اس مرد کو چاہیے کہ ان سے پردہ کرے. اور جو محرم خواتین ہیں وہ کھلے چہرے کے ساتھ اپنے محرم مردوں کے سامنے آ سکتی ہیں. تو پردے کے احکام جو آگے آئیں گے اس کے لیے ایک زمین تیار کی جا رہی ہے. کس بنیاد پر پردے کے احکام دیکھے جائیں گے، برتے جائیں گے، وہ یہ محرمات کا بیان ہے. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں. و بناتکم، اور ماؤں سے مراد ماں، اس کی ماں، یعنی اسی طرح سے نانی، دادی، یہ بھی اس میں شامل ہیں. امہاتکم و بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں. و اخواتکم، اور تمہاری بہنیں. اور بیٹیوں میں اسی طرح سے یعنی فرو در فرو، بیٹیاں ان کی بیٹیاں، بیٹے ان کی بیٹیاں، بیٹوں کی بیٹیاں، یعنی جو پوتیاں ہیں، نواسیاں ہیں، اس طرح سے. وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں. وَأَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں. وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں. وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. حدیث میں آتا ہے کہ رضاعت سے بھی وہی کچھ حرام ہو جاتا ہے جو کچھ یعنی نسب سے ہوتا ہے. تو جس طرح سے نسبی ماں وہ حرام کی گئی، اسی طرح سے جو رضائی ماں ہے وہ بھی حرام کی گئی. جیسے نسبی بہن حرام کی گئی، اسی طرح سے رضائی بہن بھی حرام کی گئی. وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور وہ تمہاری بہنیں جو تمہاری رضائی بہنیں ہیں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساسیں، یعنی تمہاری خوش دامن. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے گھر میں پرورش پائیں. عام طور پر چونکہ سوتیلی بیٹیاں جس خاتون سے نکاح کیا اس کی پہلے سے کسی شوہر سے اگر اولاد تھی تو وہ بھی گھر میں آ جاتی تھی، پلتی تھی، تو اس لیے اسے بھی ذکر کر دیا کہ گھر میں پرورش پائیں. ورنہ ضروری نہیں ہے کہ گھر میں پرورش پائیں. اگر وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں یا یہ کہ باہر ہی پرورش پائیں، اپنے والد کے ہاں پرورش پائیں، تب بھی وہ حرام کی گئیں اس شوہر پر کہ اب ان بچیوں کی ماں جس کے نکاح میں ہے. وَرَبَائِبُكُمْ، ربیبہ کہتے ہیں سوتیلی بیٹی کو. الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ، الَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، جو تمہارے گھروں میں پرورش پائیں. مِن نِسَائِكُمْ، تمہاری عورتوں میں سے، یعنی تمہاری بیویوں کی اولاد. الَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، وہ بیویاں کہ جن سے تم نے صحبت کی ہو. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی یہ کہ ابھی صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، طلاق ہو گئی، تو اب یہ ایسی خاتون ہے جس سے صحبت نہیں ہوئی، اب اس کی بیٹی سے اگر نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں، وہ بھی تم پر حرام کی گئی ہیں. الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وہ بیٹے کہ جو تمہاری اپنی پشت سے ہوں، یعنی تمہارے حقیقی بیٹے ہیں، ان کی بیویاں تم پر حرام کی گئیں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور اس بات کو بھی حرام کیا گیا کہ دو بہنوں کو تم نکاح میں جمع کرو. تمہارے نکاح میں جو خاتون ہے اس کی سگی بہن، اس کے ساتھ اب نکاح نہیں کر سکتے. ہاں اس کا یعنی سالی، اس کا انتقال ہو گیا بیوی کا، تب اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے. ایک وقت میں ان دونوں کو جمع نہیں کر سکتے. ان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اضافہ فرمایا، اور حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جس طرح سے یہاں دو بہنوں کو جمع کرنے سے منع کیا گیا، اسی طرح سے خالہ بھانجی اور پھوپھی بھتیجی کو بھی ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. دو خواتین جو آپس میں خالہ اور بھانجی ہیں یا پھوپھی اور بھتیجی ہیں، ان دونوں کو بھی ایک شخص اپنے نکاح میں جمع کر لے، یہ بھی جائز نہیں ہے. الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا. ان اللہ کان غفورا رحیما، بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے.
5वें पारे का आगाज होता है वलमोहसनातु मिनन निसा, और हराम की गई वो औरतें भी, वही मुहर्रमात अबदिया का बयान जारी है, वो औरतें भी हराम की गई जो शादीशुदा हैं औरतों में से, यानी जो किसी के निकाह में है वो भी तुम पर हराम की गई हैं। अब यहाँ पर जो हुर्मत का बयान आ रहा है ये मुहर्रमात आर्जिया है, यानी ये कि जब तक वो किसी के निकाह में है उस वक्त तक वो तुम्हारे निकाह में नहीं आ सकती, मगर अगर उसका इंतकाल हो गया, इद्दत गुजार ली इसने, तो फिर ये तुम्हारे निकाह में आ सकती है। तो इसलिए अब इनको इनसे पर्दा बहरहाल होगा, यानी पर्दा किससे नहीं है, जो मुहर्रमात अबदियाँ हैं, हमेशा हमेशा उनसे पर्दा है, हमेशा हमेशा के लिए वो महरम है। और मुहर्रमात आर्जिया जो है वो होती हैं जो किसी सबब से, जैसे साली है तो साली से निकाह नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक उसकी बहन निकाह में है, इसी तरह कोई खातून किसी के निकाह में है तो उससे निकाह नहीं हो सकता, तो ये महरम नहीं हो गई, ये इस वक्त नाजायज़ है इनसे निकाह, मगर ये महरम नहीं हो गई, यानी ये कि इनसे पर्दा बहरहाल होगा। वल मोहसनातु मिनन निसा, वो जो कि शादीशुदा खवातीन है, इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, सिवाय उसके कि जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाहिनी हाथ, यानी ये जो फहरिस्त जिक्र की गई है ये तुम्हारे लिए महरम खवातीन है। इसके बाद जिनसे निकाह नहीं हो सकता, हाँ जिनसे निकाह हो सकता है वो कौन है, इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाहिने हाथ, यानी कनीज शरई कायदे के मुताबिक अगर तुम्हारी मिल्कियत में आए। किताब अल्लाह अलैकुम, ये लिख दिया अल्लाह ने तुम पर, यानी फ़र्ज कर दिया है, शरीयत के अहकामात तुम्हारे लिए नाजिल कर दिए हैं। व उहिल्ल लकुम, और हलाल कर दी गई तुम्हारे लिए मा वरा ज़ालिकुम, इनके अलावा जो औरतें हैं, अन तब्तगू बिअम्वालिकुम, कि तुम उनको हासिल कर लो, यानी उन्हें निकाह में ले लो अपने मालों के बदले, यानी महर मुकर्रर करके, मोहसिनीन गैर मुसाफिहीन, निकाह में लाने वाले होकर, न कि आज़ाद दोस्तियां करने वाले होकर, आज़ाद बदकारियां करने वाले होकर। मुसाफिहीन का मतलब है ऐसा ताल्लुक जो कि नाजायज़ ताल्लुक है, ऐसा ताल्लुक रखना जायज़ नहीं तुम्हारे लिए। फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना, फिर जो कुछ फ़ायदा उठाया तुमने उनसे उसके बदले, बदले किसके, महर के, यानी महर मुतय्यन किया गया था। फातू हुन्ना, तो अदा कर दो उनको, उजूरा हुन्ना फरीजतन, उनका ठहराया हुआ मुकर्रर किया हुआ महर। वला जुनाहा अलैकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं, फीमा तराज़ैतुम बिही मिन बादिल फरीज़ा, जो कुछ तुम उस महर में कमी बेशी कर लो बाद उसके मुकर्रर कर लेने के। जैसा कि पहले भी जिक्र हो गया कि अगर वो अपने तरफ से ख़वातीन कुछ माफ़ कर दे आज़ाद मर्जी से तो माफ़ हो सकता है, उसको शौहर फिर खा सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बिलाशुबा अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। वमल्लम यस्तति मिनकुम तौलन, और तुम में से जो कोई ताकत न रखता हो, अय्यन के हल मोहसनातिल मोमिनात, कि वो निकाह करे किसी मोमिना आज़ाद औरत से। देखिए पहले लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ मोहसनात का उस खातून के लिए जो शादीशुदा हो, और यहाँ लफ्ज़ मोहसनात का उसी तसलसल में इस्तेमाल हो रहा है, मगर दूसरे माना में, शादीशुदा के माना में नहीं, बल्कि ऐसी खातून जो कि पाक दामन है। हिस्न कहते हैं हिसार को, दो तरह के हिस्न है, एक है ख़ानदान का हिस्न, ख़ानदानी औरत, शरीफ ज़ादी जिसे कहते हैं, और जो कि शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़, इसको भी मोहसना कहा जाता है कि ये एक हिफाजत में है, ख़ानदान की हिफाजत में है। यहाँ ये माना मुराद है अलमोहसनातिल मोमिनात में, और ऊपर जो फरमाया अलमोहसनातु मिनन निसा, वहाँ मुराद है वो खातून जो कि किसी शौहर की हिफाजत में हो, यानी निकाह में हो। अब ये कैसे मालूम हुआ, ये फ़ुक़हा बताते हैं। कुरान हकीम की तफसीर में ये जो फ़िक़ही निकात है ये फ़ुक़हा इस्लाम का एहसान है, उन्होंने इसको वाज़ेह फरमाया है कि अहकामात की तदबीक क्या है। फरमाया फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम, तो अगर तुम आज़ाद औरत से निकाह करने की ताकत यानी माली वसअत न रखते हो कि उसका महर ज़्यादा होता है, तो ऐसा करो कि अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अपने हया की हिफाजत के लिए किसी लौंडी से यानी किसी कनीज से निकाह कर लो जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाहिने हाथ। मिन फतयातिकुमुल मोमिनात, जो तुम्हारी मोमिन लौंडियाँ उनमें से। वल्लाहु आलमु बिईमानिकुम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारे ईमान को जानने वाला है। बाज़ुकुम मिन बाज़, तुम एक दूसरे में से हो, यानी उनको हकीर न समझो। अगर कोई मोमिना कनीज है तो वो बेहतर है बनिस्बत इसके कि कोई काफिर खातून, जैसे कि पहले उसकी तकाबुल कायम किया जा चुका है, बताया जा चुका है कि तुम्हारे लिए काफिरों से निकाह करना, मुशरिकीन से निकाह करना जायज़ नहीं। और जो मोमिना कनीज़ है उसके सिर्फ कनीज़ होने की वजह से उसे हकीर न जानो, उसको भी अल्लाह ने ईमान की दौलत से सरफराज किया है। बाज़ुकुम मिन बाज़, ईमानी एतबार से तुम बराबर हो। फनकिहुहुन्ना, उनसे निकाह कर लिया करो, बेइज़्नि अहलिहिन्ना, उनके मालिकों की इजाज़त से, यानी जो उस कनीज का मालिक है वो इजाज़त देगा इस बात की कि सही है अब इसको मैं तुम्हारे निकाह में देता हूँ, तो फिर उसकी सूरत ये होगी कि पहले वो कनीज इद्दत गुजारेगी और उसके बाद फिर अब वो जो मालिक है वो इसके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकता,
مالک اگر بدستور وہ رہے گا تو اس کی صرف یہ خدمت اور دیگر کام ہے گھر کے وہ کر سکتی ہے، مگر جسمانی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کسی کے نکاح میں چلے جائے گی بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اس کے مالکوں کی اجازت سے، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور انہیں دے دو ان کے ہر دستور کے موافق، محسنات غیر مصافحات، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، نہ کہ ان سے آزادانہ تعلق قائم کیا گیا ہو، چونکہ کنیزوں کے اخلاق عام طور پہ اچھے نہیں ہوتے تھے، اس لیے بتایا گیا کہ اس قید کے ساتھ، یعنی جو شریف طبیعت کی ہوں، جن کے اخلاق اچھے ہوں، ان کے ساتھ تعلق ہوگا۔ ولا متخذات اقدان، ایسا نہ ہو کہ وہ چوری چھپے آشنائیاں رکھنے والیاں ہوں، فیضا احسنہ، جب وہ نکاح میں لے آئی جائیں، فین اتین بفاحشۃ، پھر اس کے بعد اگر وہ کسی بے حیائی کے کام کا ارتکاب کریں، فعلیہن نصف ما علی المحسنات من العذاب، تو پھر ان کنیزوں کو سزا دی جائے گی آدھی جو دی جاتی ہے کسی آزاد عورت کو، یعنی اس کے لیے بہت سی چیزوں میں فرق واقع کیا گیا، اسی طرح اس میں بھی، یعنی جو آزاد عورت کی سزا ہے اس کی آدھی سزا اس کی ہوگی، اسی طرح سے طلاق جو ہے، عدت جو ہے، اس کی بھی مقدار آدھی ہے آزاد عورت کی نسبت کسی کنیز کی۔ ذالک لمن خشی العنت، یہ اس کے لیے ہے، یعنی یہ رخصت جو دی گئی کہ وہ کنیز سے نکاح کر لے، یہ اس شخص کے لیے ہے جسے اس بات کا ڈر ہو کہ وہ تکلیف میں پڑ جائے گا، یعنی نکاح نہ کرنے کی صورت میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا تو وہ کر لے نکاح کسی کنیز سے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، تم میں سے جو خوف رکھتا ہو اس بات کا کہ وہ تکلیف میں پڑے گا، وان تصبروا خیر لکم، اگر تم صبر ہی کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کر دے، کیا بیان کر دے؟ یہ فقہی احکام، شریعت کے احکام، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیبین لکم، تمہارے لیے واضح کر دے، احکام تمہیں سکھائے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور تمہارے لیے واضح کر دے ان لوگوں کا طریقہ جو تم سے پہلے ہو گزرے۔ ایک پہلے والے تو وہ ہیں جو اسلام سے پہلے والے تھے، ان کے غلط طریقے واضح کر دیے گئے اور اسلام کے برحق طریقے سامنے رکھ دیے گئے، احکامات شریعت، تاکہ تم اچھے اور برے کا فرق کر سکو۔ وہ کس قدر غلط معاشرتی رسوم و رواج کے شکار تھے پچھلے والے، یعنی ما قبل اسلام، اور تمہیں اسلام نے کتنے اعلیٰ احکامات سے روشناس کر دیا۔ اور ایک دوسرے معنی یہ بھی کیے گئے کہ سنن الذین من قبلکم سے مراد یہ ہے کہ بعد آنے والے مسلمان، ان کے لیے یہ واضح کر دیا جائے کہ صدر اول میں، یعنی اسلام کے اول زمانے میں جو احکامات دیے گئے تھے وہ کیا تھے، تاکہ بعد والے پچھلے، یعنی اپنے سلف صالحین کے طریقے پر چلنے والے ہو جائیں۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ سبحانہ وتعالی تم پر توجہ فرمائے، نظر کرم فرمائے، یعنی تمہیں بخش دے تمہارے گناہوں کو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب جاننے والا ہے، نہایت حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا یہ ہے، ارادہ یہ کرتا ہے کہ تم پر نظر کرم فرمائے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اس کے برخلاف وہ لوگ جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم حق سے منحرف ہو جاؤ، یکسر منحرف ہونا، بالمقابل احکام کے۔ یہاں پہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کیا کرتا ہے، یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے، لیبین لکم، تمہارے لیے احکامات شریعت واضح کرے۔ تو قرآن و سنت سے احکامات شریعت جو ماخوذ ہوتے ہیں، یعنی فقہی مسائل، ان کو فقہ اسلامی سے اخذ کیا جائے گا تو یہ اللہ کے حکم کی پیروی ہے، شریعت کی پیروی ہے۔ اور اگر ایسے لوگوں سے لیا جائے گا جن کا یہ وصف ہے، الذین یتبعون الشہوات۔ مستورات میں خواتین ذرا خیال کریں اس بات کا کہ بچوں کو پابند رکھیں، شور یہاں زیادہ آ رہا ہے۔ فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، وہ لوگ جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر احکامات شریعت فقہ اسلامی سے نہ لیے جائیں، قرآن و سنت سے نہ لیے جائیں، تو پھر لوگوں کے اپنے اپنے تفکرات ہیں، بعض مفکرین بیٹھے ہوئے ہیں، دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ شریعت کیا ہے وہ ان کے غور و فکر کا حاصل ہے، تو پھر یہ خواہشات نفس ہے۔ قرآن حکیم سے کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے ہیں۔ انہیں بڑا برا لگتا ہے سلف صالحین کی تقلید کرنا، تو بڑا برا لگتا ہے، مگر دوسری طرف اپنی خواہشات کی پیروی کروانے کے لیے لوگوں کو تیار ہوتے ہیں۔ تو اب آپشن یہی ہے، یا تو سلف صالحین کی تقلید کی جائے گی، یا آج کل کے دانشوروں کی، جن کی دانشوری مغرب سے ادھار لی ہوئی ہے، ان کی خواہشات نفس کی پیروی کی جائے گی۔ اور یہ جو خواہشات نفس کی پیروی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ تم پھر جاؤ گے حق سے یکسر پھر جانا، ان تمیلوا میلا عظیما، بہت بڑا انحراف واقع ہو جائے گا، بہت بڑا انحراف واقع ہو جائے گا، ان تمیلوا میلا عظیما۔ یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے، یخفف عنکم، اللہ تمہارے لیے آسانی فرمائے، وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے،
या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, फिर से वही फ़िक्रा आया जो पहले फरमाया था, अपने माल आपस में बातिल तरीक़ों से न खा जाओ। जामे हिदायत है कि हर वो तरीका जो शरीयत में नाजायज़ करार दिया गया, उस तरीके से एक की जेब से माल निकल कर दूसरी की जेब में न जाए, चाहे रिश्वत हो, चाहे वो नाजायज़ मुनाफाखोरी हो, चाहे वो लूट खसूट हो, डाका चोरी हो, और इसके अलावा जितने नाजायज़ तरीके हैं, सूद है, जुआ है। इल्ला अन तकून तिजारतन, जायज़ सूरत क्या है माल के लेने की, सिवाय इसके कि वो तिजारत हो, अन तराजिम मिनकुम, और तिजारत का एक वस्फ ये है कि ये बाहमी रजामंदी से होती है, अन तराजिम मिनकुम, बाहमी रजामंदी। रजामंदी दिल का वस्फ है, दिल में होती है रजामंदी के, एक शख्स कहता है मैंने बेचा तो दिल से राजी है बेचने को, सामने वाला खरीदता है वो कहता है मैंने खरीदा, वो दिल से राजी है खरीदने को। मगर ये जो दिल का वस्फ है ये हर कोई जान नहीं सकता, और हमारे इल्म में नहीं है सामने वाला वाकई रजामंदी से बेच रहा है। तो फ़ुक़हा ने कहा कि इसकी जगह फिर ये जो कलिमात है ना बे में, खरीदो फरोख्त के, मैंने बेचा तुमने खरीदा, ये इसके कायम मकाम बन जाते हैं। तो बाहमी रजा का मतलब यह है कि शरीयत में जो तरीके मुतय्यन किए गए उन शराइत को पूरा करते हुए तिजारत की जाए, वला तक, यानी जो शराइत बै है उनको पूरा किया जाए। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, और देखो अपने जानों को कत्ल न करो, यानी खून खराबा न करो मुसलमानों में। इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला निहायत रहम करने वाला है तुम पर। वमन यफअल ज़ालिका, जो कोई ऐसा करेगा, यानी बुरा काम, फसाद बर्पा करेगा या नाहक माल खाएगा, उद्वानम व जुल्मा, जुल्म का ज्यादती करते हुए और जुल्म करते हुए, फसौफ नुस्लीही नारा, तो अनकरीब हम उसे दाखिल करेंगे आग में। वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये बात अल्लाह पर बहुत आसान है। इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन, ए लोगों अगर तुम बचते रहो उन बड़े बड़े गुनाहों से जिससे तुम्हें रोका गया है। मालूम हुआ शरीयत में, शरीयत की निगाह में गुनाह दो तरह के हैं, एक कबाइर है, एक सगाइर है। कबीरा गुनाह क्या है, इसके बारे में उलमा ने बाकायदा किताबें लिखी और उसलूब बताए कि क्या असालीब हैं जिनसे किसी गुनाह का जिक्र अगर कुरान और सुन्नत में हो तो वो कबीरा करार पाता है। मसलन जैसे एक अल कबायर के नाम से अल्लामा जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह किताब है, इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की, तो क्या है कबीरा गुनाह, उन्होंने फरमाया कि ये शराइत हैं, इस तरह की उस असालीब से वाज़े होता है। ऐसा गुनाह कि जिसके करने वाले को जहन्नम की वही सुनाई गई हो, ऐसा गुनाह जिसके करने वाले को जानवरों से तशबीह दी गई हो, ऐसा गुनाह जिसके करने वाले पर अल्लाह ने फरमाया हो कि इस पर मेरा गज़ब भड़कता है, ऐसा गुनाह जो किसी ऐसी कौम में राइज हो कि जिस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ हो। ये सारे वो असालीब हैं जिनसे मालूम होता है कि ये गुनाह कबीरा गुनाह है। और फिर ये भी बताया कि कोई कबीरा गुनाह जिसको इंसान, या कबीरा हो या सगीरा हो, कोई गुनाह ऐसा, ये भी समझने की बात है कि जिसको इंसान आसान समझ बैठे, या ये कि हलाल समझ बैठे, अल्लाह ने हराम किया था, इंसान कहे कि ये बंदा कहे कि ये हलाल है, तो ये छोटा हो या बड़ा ये कुफ्र हो जाता है। सख्त बात है। किसी भी छोटे से छोटे गुनाह को भी जो कि हराम है उसको हलाल समझना एतकादन, ये तो अकीदे का मसला है, फिर इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है। हाँ, वो कहता है ये है गुनाह और मैं इसको कर रहा हूँ तो गुनाहगार हूँ, तो ये दायरा इस्लाम के अंदर है, गुनाहगार है। फिर ये दो गुनाह दो किस्म के हैं, एक कबीरा है, अल्लाह फरमा रहे हैं इनसे बचते रहो। इनसे बचना पहले पहल जरूरी है। गुनाहों के छोड़ने की तरतीब ये होगी कि पहले बड़े गुनाह को छोड़ो और फिर उसके बाद छोटे गुनाहों को भी छोड़ना चाहिए। हाँ, अलबत्ता छोटे गुनाहों को अल्लाह ऐसे भी माफ फरमा देते हैं। फरमाया कि इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन, जो बड़े बड़े गुनाह जिनसे तुम्हें रोका गया अगर तुम उनसे बचते रहोगे, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, तो तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह हम ऐसे ही माफ कर देंगे। मुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और तुम्हें दाखिल करेंगे एक बड़ी इज्जत वाली जगह में, यानी जन्नत में दाखिल करेंगे। हदीस में आता है कि बंदा जब नमाज पढ़ता है तो एक नमाज से दूसरी नमाज तक जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं अल्लाह माफ फरमा देते हैं। वुजू करता है तो जिन आज़ाए वुजू से वो गुनाह हुए होते हैं अल्लाह वो माफ फरमा देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तरह तरह से बंदे को माफ फरमाते हैं। ये छोटे गुनाहों के बारे में। बाकी बड़े गुनाह जिनकी तलाफी की कोई सूरत तय की गई है शरीयत में, किसी का हक मारा था तो वो लौटाना होगा, और इसी तरह से किसी की ग़ीबत की है तो उससे जाकर माफ़ी मांगनी होगी, इसी तरह से किसी पर तोहमत लगाई है तो उससे जाकर माफ़ी मांगनी होगी। जिसकी तलाफी की सूरत मुतय्यन है उस सूरत को इख्तियार करना बहरहाल लाजिम रहेगा। फरमाया वला ततमन्नऊ मा फज़लल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़, उन फजीलतों की तमन्ना न करो जो अल्लाह ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर अता कर रखी हैं। जब जिहाद के अहकामात आए तो ख़वातीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आकर अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, ये मर्द तो बड़ी फजीलतें ले गए, जिहाद पर जाते हैं और आपके साथ होते हैं, आपकी सोहबत में बैठते हैं और ये दीन सीखते हैं, और शरीयत के बहुत से अहकामात हैं जो ये अमल पैरा होते हैं इस पर और इनको बड़ा अजर मिल जाता है। हम ख़वातीन इसमें पीछे रह गई।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی نصیحتیں فرمائی اس موقع پر انہیں کہ تمہارے لیے تو یہ کام کرنے کے، جو گھر کی ان کی ذمہ داری تھی ان کی طرف متوجہ کیا۔ یہ آیات نازل ہو گئیں اور فرمایا کہ دیکھو جو خلقی طور پر اللہ نے جس کے لیے دائرہ رکھا ہے، تخلیقی طور پر جس کا جو دائرہ بنا ہے، اسے چاہیے اس پر مطمئن رہے، کہ عورتوں کو چاہیے کہ جو ان کے کام ہیں اس پر مطمئن رہے۔ اللہ نے ان کے لیے اتنا آسان کر دیا، فرمایا کہ جو خاتون اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، تو بس وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے جنت میں، اتنا آسان کر دیا اس کے لیے۔ تو اسی طرح سے مردوں میں بھی اللہ نے جس کو جس حیثیت میں رکھا ہے اسے چاہیے اس پر مطمئن رہے۔ ایک آدمی ہے، اس کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، وہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، تو اس سے دوسرا حسد نہ کرے کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے اور اس سے چھن جائے، بلکہ اللہ نے کسی کو کسی اعتبار سے، کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت دی ہے۔ ایک ہے جس کو اللہ نے فراخی، صحت اور تندرستی ایسی عطا کر رکھی ہے جس کے ذریعے سے وہ اللہ کے راستے میں خوب محنت کرتا ہے، تو اس کو اللہ نے ایک اعتبار سے فضیلت دی۔ اپنے مسلمان بھائی کو کسی فضیلت میں دیکھے تو اس سے زوال نعمت کی تمنا نہ کرے، یہ حکم دیا جا رہا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، تمنا نہ کرو، مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض پر اللہ نے بعض کو جو فضیلت دے رکھی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو وہ کمائیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ سے سوال کرے اس کے فضل میں سے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے لیے مانگنا درست ہے تو اللہ سے مانگ لے، دوسرے صاحب فضل پر حسد کیوں کرتا ہے؟ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ، اور ہم نے بنایا ہے اس ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے ہیں وارث اس مال کے، مما ترک الوالدان، جو چھوڑ گئے اس کے ماں باپ، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار، اور اس کے کیا تفصیلات ہیں وہ ہم کچھ پڑھائے ہیں، باقی احادیث مبارکہ میں آئی ہیں کہ کس کے کیا حصے متعین کیے گئے۔ والذین عقدت ایمانکم، وہ لوگ کہ جن سے تم نے باندھا ہے عہد، فاتوہم، ان کو دے دو، نصیبہم، ان کا حصہ۔ یہ ایک صورت ہے جو کہ علماء اسلام کی نگاہ میں اختلافی ہے، کہ اگر کوئی شخص کسی کے ہاتھ پر اسلام لاتا ہے تو اب یہ جو اسلام لانے والا ہے، یہ اس کے سارے بھائی بہن رشتہ دار وہ تو سب غیر مسلم ہیں، تو اب جس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو اور وہ کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام لے کر آئے، تو کیا اب اس شخص کو بھی اس کی جائیداد میں سے، یعنی اس مسلمان کی جائیداد میں سے کچھ حصہ ملے گا؟ بعض علماء کہتے ہیں ہاں ملے گا، اور اول زمانہ میں تو یہ متعین تھا کہ ہاں ملے گا۔ اس کو ایک خاص نوعیت کی موالات کہتے تھے کہ یہ خاندان فلاں کے موالی ہیں، یہ ان کے موالی ہیں، مطلب کیا ہے کہ یہ ان کے تابع ہیں، اور ان کے لیے جائیداد میں بھی حصہ، یعنی وراثت میں بھی حصہ رکھا گیا تھا۔ تو فرمایا کہ جن کے ساتھ تم نے اس طرح سے عہد باندھا ہو، فاتوہم نصیبہم۔ باقی جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا وراثت کے احکام کے آنے کے بعد۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے انہیں دی ہے، بعضہم علی بعض، بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے، یعنی عورتوں پر اللہ نے مردوں کو ایک خاص فضیلت دی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان کو قوام بنایا، کہ وہ مال کمانے کے ذمہ دار، عورتوں کی ضروریات کے کفیل ہیں، نان نفقہ اور سکنا کسوہ یہ انہیں فراہم کرتے ہیں، یعنی جو کچھ ان کی ضروریات ہیں جیب خرچ دیتے ہیں، ان کو کھانا پینا فراہم کرتے ہیں، ان کے لیے رہائش گاہ کا اہتمام کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کے لیے لباس کا اہتمام کرتے ہیں۔ 4 شرائط کم از کم ہیں یہ پوری کرنے والے ہیں ان کے، اور اسی طرح سے پھر جب یہ سب چیزیں فراہم کرتے ہیں تو اللہ نے پھر یہ ذمہ داری ان کی بنا دی کہ وہ فیصلہ کریں گھر کے امور میں۔ خواتین کو تابع کر دیا اپنے مردوں کہ ان کو چاہیے کہ فرمانبردار ہوں، وہ بات مان کر چلنے والی ہوں۔ مرد کو قوام کہا، اور خواتین کا جو نمایاں وصف بتایا وہ ان کا قانتات ہونا بتایا، یعنی فرمانبردار ہونا بتایا۔ مرد کے لیے نہیں کہا کہ وہ فرمانبردار ہوتے ہیں، خواتین کے لیے نہیں کہا کہ وہ قوام ہوتی ہیں۔ حکم چلانے کا کام مرد کا ہے اور حکم سننے کا کام یہ خاتون کا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر، بما فضل اللہ، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے دی، بعضہم علی بعض، بعض کو بعض پر، وبما انفقوا من اموالہم، اور بسبب اس کے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے۔ اگر خرچ نہ بھی کریں تب بھی ایک فضیلت تو اللہ نے دی ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ دوسری بات وہ ہے جس پر مردوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو فضیلت دی گئی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے خرچے کے ذمہ دار تم ہو، ان کے اخراجات کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ فالصالحات قانتات، پس نیک عورتیں
ان کا وصف یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہوتی ہیں، قانتات ہوتی ہیں۔ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہوں، حافظات للغیب، اور حفاظت کرنے والی ہوں پیچھے، یعنی شوہر جب نہ ہو موجود تو اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، بما حافظ اللہ، بسبب اس کے جو اللہ نے ان سے حفاظت طلب کیا، یعنی شریعت میں جو پاک دامنی کے اصول اور اسالیب بتا دیے، جو حیا اور پردے کے احکامات دے دیے، ان کی وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، ان کی رعایت کرنے والی ہوتی ہیں، ان کی پاسداری کرنے والی ہوتی ہیں، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، شوہر سامنے ہو یا نہ ہو، کوئی اور نگران سامنے ہو یا نہ ہو، ہر حال میں وہ خواتین نیک خواتین وہ ہیں جو کہ پردے کے احکامات کی، شریعت کی پاسداری کرنے والی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ جن سے تمہیں سرکشی کا ڈر ہو، فعظوہن، تو ان کی نصیحت، ان کے لیے اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو نصیحت کرو۔ اب اگر کہیں ناچاکی ہو جائے مرد و عورت میں تو، اور عورت کی طرف سے زیادتی کی جا رہی ہو، تو طریقہ اصلاح کیا ہے قرآن حکیم یہ بتا رہا۔ اب دیکھیے یہ نہیں کہا کہ اٹھتے ہی طلاق دے دو اور غصہ آ جائے تو طلاق دے دو، یہ نہیں کہا، مگر بدقسمتی سے یہ ساری پاکیزہ ہدایات ہم مسلمانوں کے مابین موجود ہیں، کلام اللہ میں موجود ہیں، مگر معاشرے میں اس کا لحاظ نہیں کیا جا رہا، اس کی پاسداری نہیں ہو رہی، نتیجتاً معاشرت تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ کثرت کے ساتھ طلاق کے واقعات، کثرت کے ساتھ ناچاکیاں، گھروں کے برباد ہونے کے واقعات وہ آئے دن سامنے آ رہے ہیں۔ سبب یہ ہے کہ ان پاکیزہ تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے تھے۔ اللہ نے آسمانوں سے نازل کی تھی یہ تعلیمات۔ پہلا حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر تمہیں ان سے سرکشی، نافرمانی کا اندیشہ ہو، یعنی تمہیں نظر آئے کہ وہ نافرمانی کر رہی ہیں، فَعِظُوهُنَّ، تو انہیں نصیحت کرو۔ نصیحت کرو کا مطلب یہ ہے کہ دین کی تعلیمات سکھاؤ۔ جتنے بے دین ہوں گے، جتنے دین سے دور ہوں گے، اتنے خاندان برباد ہوں گے، اور جتنے دین کے قریب آئیں گے اتنی ان کے اندر فرما برداری کا وصف پیدا ہو جائے گا۔ تو خواتین کو دین کی طرف لانے کی کوشش کی جائے، اس سے خود بخود انہیں پتہ چلے گا کہ شوہر کی اطاعت کرنا کوئی شوہر کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطالبہ متعین کیا ان کے لیے، اللہ نے ان کے اوپر یہ حق متعین کر دیا ہے۔ فَعِظُوهُنَّ، تو ان کو نصیحت کرو۔ پھر بھی اگر باز نہ آئے، وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو انہیں الگ کر دو خوابگاہوں میں، یعنی یہ کہ ان کا بستر الگ کر دو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی تدریج ہے، تفسیر قرطبی میں تفصیل آئی، فرمایا کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے رخ پھیر کر سو جاؤ، بستر الگ کرنے سے پہلے بھی ان کی طرف سے رخ پھیر لو، ان کی طرف اپنا رخ نہ کرو۔ اور پھر بھی اگر ان کو نصیحت نہ ہو، بات سمجھ میں نہ آئے، تو پھر طریقہ یہ ہے کہ ان کو ان کی خوابگاہ میں چھوڑ دو، یعنی جس گھر میں کمرے میں رہتے وہاں خاتون کو چھوڑ دے اور خود باہر چلا جائے، یہ نہیں کہ اس کو نکال دیا، یعنی جب تک نکاح میں ہے یہ کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکال دے۔ آج کل بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں اور غصے میں آتے ہیں تو یہ حرکت کرتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ شوہر چلا جائے وہاں سے اور بیوی کو چھوڑ دے اکیلا اس کی خوابگاہ میں، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور اگر پھر بھی یعنی اس سختی کے بعد بھی باز نہ آئیں اور نصیحت نہ قبول کریں اور اصلاح نہ کریں اور فرما بردار نہ ہو، تو وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر اجازت ہے اس بات کی کہ انہیں مارا جائے۔ مار کیسی ہو اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ تم میں سے جو اچھے مرد ہیں وہ بیویوں کو نہیں مارتے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ ایسی مار ہو جو کہ جس سے ہڈی نہ ٹوٹے، چہرے پر نہ مارا جائے، اور ایسی مار نہ ہو جس سے نشان پڑ جائے، بس نصیحت کے لیے ہو، تعدیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو مارنے کا حکم یا کہ یہ کہ اجازت دی گئی، رخصت دی گئی کہ جہاں اصلاح نہ ہوتی ہو تو یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، یہ دائر ہے اس مصلحت پر کہ مارنے سے اصلاح ہوتی ہو۔ اگر مارنے سے اور تمرد پیدا ہوتا ہو اور اصلاح نہ ہوتی ہو تو یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے، یعنی لازمی نہیں ہے کہ سارے مراحل پورے کیے جائیں، جہاں جس طریقے پر اصلاح کا امکان ہو وہ طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پس اگر وہ تمہاری اطاعت قبول کر لے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان پر تلاش نہ کرو کوئی راہ غصہ نکالنے کے لیے، یعنی یہ کہ اب ایک دفعہ ہاتھ اٹھ گیا تو اب ہمیشہ مارتے رہو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اللہ نے اس کی اجازت تمہیں نہیں دی۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بلا شبہ اللہ نہایت بلند بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، یعنی اپنے آپ کو زیادہ بڑا نہ سمجھو، تمہارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نگران ہے، اس کی قدرت کے تم تابع ہو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول، ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور ایک غلام کی پٹائی کر رہے تھے، تو اس موقع پر ان کے سامنے وہ آیات آ گئیں جس میں یہ بات فرمائی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر نگران و نگہبان ہے، تو وہ کوڑا آگے آنے کے بجائے پیچھے گر گیا
اور فوراً جو ہے وہ تائب ہو گئے اس بات سے، اور کیا کیا کہ اس غلام کو ہی آزاد کر دیا جس پر کسی غصے کی وجہ سے پٹائی کر رہے تھے اس کی، اسی کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے بندہ مومن کا اللہ سے ڈرنا، کہ وہ ڈرے اس بات سے، ایسا رویہ رکھے اپنے ماتحتوں سے جیسا وہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ رویہ رکھے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرتے ہو اس بات سے، شقاق بینہما، کہ ان دونوں کے مابین اختلاف رہے گا، بات نہیں بنے گی۔ اب پہلے تو شوہر نے اصلاح کی کوشش کر لی، معاملہ نہیں بنا، بات باہر آئی، اور اب کیا ہوا کہ خاندان کے بڑے، ان کے پاس معاملہ آ گیا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب تمہیں کردار ادا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے معاشرے میں لوگ اس طرح سے اکیلے اکیلے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرتے رہیں بس، بلکہ ان کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، خاندان ہوتا ہے، معاشرہ ہوتا ہے، اور معاشرے والوں، خاندان والوں کے ذمہ یہ ہے کہ خاندان میں اگر کہیں ناچاکی ہو جائے تو الگ ہو کر نہ رہیں بلکہ اصلاح کی کوشش کریں۔ فرمایا کہ جو بڑے ہیں خاندان کے، وَإِنْ خِفْتُمْ، تمہیں اس بات کا خوف ہو، شقاق بینہما، کہ دونوں اچھی طرح سے اب گزر بسر نہیں کر سکتے، ان کے مابین اختلاف سخت ہو گیا ہے، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو ایسا کرو کہ مقرر کرو ایک منصف مزاج آدمی، حکم کے طور پر مرد کے خاندان سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف مزاج آدمی جو حکم بنایا جائے عورت کے خاندان سے۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اب یہ دونوں حکمین، یہ دو افراد جو حکم بنائے گئے، منصف قسم کے لوگ، یہ اگر چاہیں گے اصلاح کروانا، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کے مابین موافقت پیدا فرما دیں گے۔ تفاسیر میں واقعہ نقل ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا، کہ اور یہ شریعت کے احکامات پر عمل کی برکت ہے، کہ ایک میاں بیوی کے مابین اختلاف ہو گیا اور حکم متعین کیے گئے تھے، اور وہ حکمین مسجد میں بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر انہوں نے آپس میں صلح جوئی کی کچھ بات کی، اور پھر دونوں نے کہا کہ اچھا اب ہم چلتے ہیں، جا کر اپنے اپنے فریق کو سمجھاتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ مسجد سے گھر کی طرف گئے تو گھر میں جو میاں بیوی تھے انہوں نے آتے دیکھا اور دروازہ بند کر لیا۔ مطلب یہ کہ اس دوران اللہ نے ان کے مابین موافقت پیدا فرما دی۔ تو اس کو ذکر کیا کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ دلوں کو نرم کر دیتے ہیں، طائب کر دیتے ہیں۔ وہ ابھی نکلے تھے سمجھانے کے لیے، اس سے پہلے اللہ نے جو مقصود تھا وہ پورا کروا دیا اور حاصل کروا دیا۔ تو چاہیے کہ اچھی نیت کے ساتھ کسی کو اگر کہیں حکم بنایا جائے، معاملات میں صلح کروانے والا بنایا جائے، تو اسے چاہیے معاملات کو حل کروانے کی کوشش کرے، اور یہی کرے کہ سامنے والے سے کہے کہ تم اس کی اچھائیاں دیکھو، اس سے کہے کہ تم اس کی اچھائیاں دیکھو، دونوں کے اچھے پہلوؤں کو سامنے رکھوا کر صلح جوئی کی کوئی صورت نکالی جائے۔ جب نکاح ہو جائے تو پھر شریعت یہ چاہتی ہے کہ آخر حد تک نباہ کی کوشش ہو، تفریق نہ ہو، آخری حد تک نباہ کی کوشش ہو۔ یوفق اللہ بینہما، اللہ موافقت پیدا فرما دیں گے ان کے مابین۔ معلوم ہوا اصل موافقت تو اللہ کی طرف سے، تو نکاح پر تحفے تحائف دینے سے زیادہ ضروری ہے کہ موافقت کی دعا دی جائے، اور کہیں کسی کو دیکھیں خوشحال تو چاہیے کہ موافقت کی دعا کریں، اور نظریں بھی لگ جایا کرتی ہیں، کسی میاں بیوی کو خوشحال دیکھا اور اچھا بسر گزر کرتے ہوئے دیکھا تو ان پر جو ہے اس طرح کا جملہ کس دیا جس کی وجہ سے ان کے ناچاکیاں پیدا ہو گئیں یا حسد کرنے لگ گئے ان سے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کے معاشرے کو کشادہ ہونا چاہیے، سماحت والا ہونا چاہیے۔ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کوئی دعا دے دے اس موقع پر کہ اللہ ان کو ہنستا بستا رکھے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی خوب جاننے والا، بڑا باخبر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ پھر دیکھیے اللہ کے حق کے بعد یعنی توحید کے بعد والدین کے حق کا ذکر ہوا۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کا خیال کرو۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کی خبرگیری کرو۔ وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ تعاون کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ایسے پڑوسی کا بھی خیال کرو جو تمہارا رشتہ دار ہو۔ والجار الجنوبی، اور ایسے پڑوسی کا بھی خیال کرو جو تمہارا رشتہ دار نہ ہو، اجنبی ہو مگر پڑوس میں بستا ہو۔ پہلے جیسے خاندان بہت سے ایک ساتھ برادری والے رہتے تھے تو پڑوسی وہ ہے جو رشتہ دار بھی ہے، تو اب دوہرا حق ہو گیا اس کا، ایک رشتہ داری کا حق اور ایک پڑوس کا حق۔ اور جار جنوب سے مراد یہ ہے کہ اجنبی ہے، دوسری برادری کا آدمی ہے، کسی اور قوم کا آدمی ہے مگر تمہارا مسلمان بھائی ہے، اس پڑوسی کا بھی خیال کرو۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ جو مسلمان پڑوسی ہو اس کا بھی خیال کرو اور جو غیر مسلم پڑوسی ہو اس کا بھی خیال کرو۔ والصاحب بالجنب، اور والصاحب بالجنب، اور ایسا ساتھی جو پڑوس کا ساتھی ہو، یعنی ایک تو ہے جو کہ آپ کے گھر کا پڑوسی ہے، آپ کے فیکٹری کا پڑوسی ہے، آپ کے کام کا پڑوسی، اور ایک وہ ہے جو کسی عارضی سفر میں آپ کا پڑوسی بن گیا، کسی جگہ آپ امتحان دینے بیٹھے تھے، کسی جگہ آپ کچھ دیر انتظار کے لیے بیٹھے تھے، کسی جگہ سفر کر رہے تھے، تو وہاں بھی جو برابر میں بیٹھا ہو اس کے بھی بعض حقوق ہیں، مجلس کے بھی حقوق ہیں، ان کا لحاظ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی اس کے لیے اذیت کا باعث بن جائے۔ الصاحب بالجنب، جو ہم نشین ہو اس کا بھی لحاظ کرو۔ وابن السبیل، اور راہ چلتے مسافر کا بھی خیال کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور ان کا بھی کہ جن کے مالک ہوئے تمہارے داہنے ہاتھ، یعنی کنیز اور غلام۔
ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اس کو جو اترانے والا ہو اور فخر جتلانے والا ہو۔ مختال جو گھمنڈ میں مبتلا ہے، اپنے کسی خیال میں پڑا ہوا ہے، اور فخور وہ جو کہ دوسروں پر اپنے اس گھمنڈ کا اظہار بھی کر دے۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کرنے کا، ویکتمون، اور چھپاتے ہیں ما آتاہم اللہ من فضل، جو کچھ اللہ نے انہیں دے رکھا ہے اپنے فضل میں سے، یعنی مالدار کیا انہیں۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو اس کا اثر اس کے اوپر ہو، یعنی جتنی کشادگی ہے اس کو صرف کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، اچھے حالوں رہنا چاہیے، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے مگر خود بھی اچھا رہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا، اور تحقیق ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ والذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ، اور ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، ولا بالیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ ومن یکن الشیطان له قرینا، تو جس کسی کا شیطان ہم نشین ہو جائے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بخل کا حکم شیطان کرتا ہے، فسا قرینا، تو وہ بہت برا ہم نشین ہے، اس کو بخیلی سکھاتا رہتا ہے، اس کا ساتھی ہے اور اس کو بخیلی سکھاتا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا نقصان ہوتا ان کا، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، کہ اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر، جو نفاق میں پڑے ہوئے ہیں، جو سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں، کفر میں پڑے ہوئے، اگر ایمان لے آتے اللہ پر تو ان کا نقصان کیا تھا، سراسر ان کا فائدہ تھا۔ والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر، وانفقوا، اور خرچ کرتے، مما رزقہم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے انہیں دے رکھا ہے، وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان سے خوب باخبر ہے۔ ان اللہ لا یظلم، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرۃ، ذرے برابر بھی، وان تک حسنۃ، اگر ہو کوئی نیکی، یضاعفھا، تو وہ اسے دگنا کر دے گا، ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اور دے گا اپنی طرف سے بڑا اجر۔ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، اور کیا ہوگا اس روز، کیفیت کیا ہوگی جس روز کے ہم لائیں گے ہر گروہ میں سے ایک گواہ، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لائیں گے ہم ان کے ماجرے میں گواہ، ان کے معاملے میں گواہ، یعنی مسلمانوں کے معاملے میں گواہ۔ بتایا جا رہا ہے کہ روز قیامت ایک صورت یہ پیش آنے والی ہے کہ ہر نبی وہ گواہی دیں گے اپنی قوم کی بابت کہ ہم نے ان تک اے اللہ تیرا دین پہنچا دیا تھا، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گواہی دیں گے کہ میں نے اس امت تک دین پہنچا دیا تھا، اور اس کی گواہی آپ نے دنیا میں بھی لی صحابہ اکرام سے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع کے سامنے جو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا ان سے اس بات کی گواہی لی کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ الا هل بلغت، سب نے کہا انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ اے اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ نے ہم تک دین پہنچا دیا، ہماری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا، گمراہی کے سارے پردے چاک کر رکھ دیے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب جو موجود ہے پہنچائے اس تک جو یہاں موجود نہیں۔ الحمدللہ اسی طرح صحابہ نے تابعین تک پہنچایا، تابعین نے اتباع تابعین، ہوتے ہوتے آج یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو کل نوع انسانی تک پہنچائے، اس کی دعوت کا، اس کی تبلیغ کا حق ادا کرے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن کے جس دن لوگ چاہیں گے جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور انہوں نے نافرمانی کی رسول کی۔ دیکھیے کافروں کا وصف کیا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لو تسوا بہم الارض، کہ ان پر برابر کر دی جائے زمین۔ اور یہ نافرمانی، کوئی اگر یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں مقتدا نہیں ہے یا واجب الاطاعت نہیں ہے تو کافر ہو جاتا۔ منکرین حدیث کا حکم علماء نے یہ بیان کیا کہ جو یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مطاع کی نہیں ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے تو وہ کافر ہو گیا۔ چنانچہ ایسے منکرین حدیث جن پر یہ بات واضح بھی کر دی گئی، سمجھا بھی دیے گیا انہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے، کہ آپ کا کہا ہوا بھی اسی طرح سے پابند کرتا ہے جیسے اللہ کا نازل کردہ، اس کے باوجود بھی اگر اس بات کو وہ نہ مانے تو پھر ان کی تکفیر کی جاتی ہے علماء کی طرف سے، جیسے کہ اس زمانے میں مشہور مسٹر غلام احمد پرویز، اس کی تکفیر کی گئی، اور علماء کا اتفاق ہوا اس بات پر کہ یہ شخص صرف منکر حدیث ہو کر گمراہ نہیں ہوا، منکر حدیث ہو کر کافر ہو گیا۔ تو بتایا جا رہا ہے واسع الرسول، انہوں نے نافرمانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لو تسوا بہم الارض، اگر ان کے لیے برابر، وہ کہیں گے اس دن، چاہیں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ ان سے ہرگز کلام نہ کرے گا۔ یا یہاں پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آگے مطالعہ کل کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔